अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक और एडवोकेट अजीज़ुद्दीन काका खेल। मगर प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक बड़ी ख़बर से, और उस खबर के हवाले से हमें ख़ुसूसी तौर पे ज्वाइन किया है आहत चीमा, जो कि मुशीर हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले से निगरान हुकूमत के। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आहत चीमा साहब से। आज की बड़ी ख़बर ये है कि हमारे स्टूडियो में जो बैठे हैं एडवोकेट अजीज़ुद्दीन काका खेल, इनकी दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आहत चीमा को उनके ओहदे से हटाने के लिए निगरान हुकूमत को हदायत जारी कर दी हैं। और इल्ज़ाम ये था कि मुबैना तौर पे आहत चीमा एक ऐसे ओहदे पे हैं कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के अमल पर असरअंदाज हो सकते हैं। हद है कि पहले मुंतखब हुकूमत का सोच या वो फार्मूला ख़त्म किया गया, निगरान हुकूमत लाएगी, और अब निगरान हुकूमत के अंदर भी जो वज़राए आज़मों के नामज़द करदा वज़ीर या मुशीर होते हैं, अब उन पर भी शक किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आहत चीमा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिर आपके पास कौन सा ऐसा ओहदा था कि जो आपको साफ़ और शफाफ इंतखाबात पे असरअंदाज होने का मौका फराहम कर सकता था। हमने तो सुना था कि आप वो इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं, बेचारी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट, कोई और नहीं, उसके आप मुशीर हैं। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है बतौर एक वज़ीर निगरान काबीना के, और ये जो इल्ज़ाम था ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया मती साहब। मैं असल में मैंने अभी ऑर्डर वगैरह नहीं देखा कि उसकी क्या डिटेल्स हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़रा कमेंट इस स्टेज पे नहीं कर सकूंगा। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरा जो रोल था वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तमाम प्रोफाइल और उनकी प्रमोशंस, ट्रांसफ़र और इस तरह के मामला देखता है, उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहा था, उसके मामला को देखता। और ये एक रूटीन का काम है, चूँकि ज़ाहिर मेरा सर्विस का बैकग्राउंड भी था, इस वजह से मैं उनको इसके ऊपर एडवाइस कर रहा था। तो आपके ये इख्तियार है कि आप बतौर मुशीर इस्टेब्लिशमेंट के मामलात के आप ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के बारे में कोई फ़ैसले कर सकें, और क्या निगरान हुकूमत को ये इख्तियार है? जी, दोनों बातें आपकी बड़ी रेलिवेंट हैं, इस तरह से कि एडवाइज़र का एक तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है और इसके ऊपर कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, और सेकंड बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी भी है वो भी अब एक्सरसाइज नहीं हो रही उस तरह, बल्कि तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के कंसेंट से होती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो हुक्मनामा था, ये कोई आइन या किसी कानून के तहत कोई दिया गया है? आपकी नज़र में आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी कि आपको तैनाती को चैलेंज किया गया है, तो आपका क्या नून लीग या उससे कोई बाकायदा वाबस्तगी थी और रही है? क्या आप पार्टी के उनके कारकुन थे? कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी, क्योंकि एक मामला उठाए गए इलेक्शन कमीशन के सामने। जी, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, मैं तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, और मैंने फिर लेटली रिजाइन किया और उसके बाद देन आई वाज अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑन एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन उसमें मुझे नहीं पता कि पिटीशन में कोई ऐसा मटेरियल सामने आया है कि मेरे किसी कंडक्ट में कोई ऐसी वायलेशन हुई या कोई न्यूट्रलिटी कहीं पे किसी बात में सामने आया हो के वो चैलेंज की जा सके। लेकिन मेरे सामने इसका कोई और मटेरियल ऐसा है नहीं। जितना मुझे बताया गया ये जस्टिशिएबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है मिनिस्टर्स और एडवाइजर लगाने का, उसकी कोई एलिजिबिलिटी या इनएलिजिबिलिटी की डिफाइंड नहीं, तो मुझे इससे ज्यादा वैसे नहीं पता कि क्या रीजन। मैं मुख्तसरन, हमारे साथ क्योंकि दरखास्त गुजार बैठे हैं, तो अगर आप चाहें तो हमें कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने ऑर्डर नहीं देखा तो मुझे मजीद कोई डिटेल्स पता नहीं है, तो मैं उस पर मजीद कमेंट भी नहीं कर सकता। चलें, बहुत शुक्रिया आहत चीमा साहब सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। जी एडवोकेट अजीज़ुद्दीन काका खेल साहब, आपकी दरख्वास्त पे एक निगरान मुशीर को, वज़ीर भी नहीं मुशीर को, उनके ओहदे से हटाने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया है। बज़ाहिर ये कलरेबल एक्सरसाइज है, ये शो करने के लिए कि हम बड़े बाख्तियार हैं, बड़े गैर जानबदार हैं। अदरवाइज़ तो एक निगरान मुशीर क्या कर सकता है? आपको पता है जब निगरान हुकूमत आती है तो तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से होती हैं। तो आपने ये दरख्वास्त किस लिए दायर की? आपका मकसद क्या था? क्या इसमें कोई आपका ज़ाती मफाद था या इसमें कोई आपका अवामी मफाद था? क्या था ये? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं तो ख़ुद मैंने 3 बंदों के ख़िलाफ़ पिटीशन किया है। एक तो कीर हुसैन शाह साहब थे,
پرائم منسٹر کے پرسنل سیکرٹری تھے جو ریٹائر ہو کر اسی عہدے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی پریویس عہدے سے چلے آ رہا تھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، پرسنل سیکرٹری تھے، لیکن نون لیگ کے نہیں تھے، اسی پرائم منسٹر کے ساتھ تھے۔ اب ایک چیمہ صاحب یہ تھے، اسٹیبلشمنٹ ایڈوائزر تھے شہباز شریف صاحب کے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ایڈوائزر جو ہوتا ہے یہ پولیٹیکل پوسٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی فواد حسن فواد ہے، اس کے لیے تو ایڈجرمنٹ نہیں، لیکن یہ کوئی نون لیگ کے تو نہیں تھے، آپ نے سن لیا ان کو، انہوں نے کہا میں پارٹی کا کارکن تو کبھی رہا ہی نہیں، میں بیوروکریٹ تھا، ٹیکنوکریٹ تھا۔ یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کی نون لیگ کی لیکن ظاہری طور پہ ایک پرائم منسٹر ایک بندے کو اپنے ساتھ ایڈوائزر اپوائنٹ کرتا ہے تو اس پولیٹیکل پوسٹ پہ اپوائنٹ کرتا ہے، تو اس پولیٹیکل پارٹی کا وہ حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے نہیں تو انوار اللہ کاکڑ کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ وہ اس کی پولیٹیکل، کیونکہ اب تو یہ انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا نا، تو یہ کنٹینیوٹی میں ہے نا۔ اچھا، پریویس گورنمنٹ کے ساتھ یہ ورکنگ میں تھا اور اسی کے ساتھ کنٹینیوٹی میں ہے، لیکن اب تو انوار الحق صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا نا۔ اب سوال یہ بنتا ہے، اب انہوں نے جو اپوائنٹ کیا ہے تو اسی کنٹینیوٹی میں تو آ گیا نا۔ اچھا، کنٹینیوٹی میں، ہاں، لیکن سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ اگر پریویس گورنمنٹ کا ایڈوائزر دوبارہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے تو کیوں نہ وہ پریویس گورنمنٹ ہی دوبارہ اپوائنٹ ہو جائے، تاکہ وہ ایز اے کیئر ٹیکر پرفارمنس کرے۔ پولیٹیکل پارٹی ہے نا پریویس گورنمنٹ، ہاں چیمہ یا یہ جو آپ بتا رہے ہیں توقیر، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن تو نہیں تھے؟ جب ایک پولیٹیکل پوسٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو آپ کس طرح؟ اچھا، آپ مانتے ہیں کہ جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کی منظوری سے ہوتی ہیں، یہ مانتے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن کی منظوری سے تو ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی الیکشن کمیشن جنرل آرڈر بھی جاری کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں اس کے، تو اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کو بتا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایک کی پوسٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کی پوسٹ پہ جو ہے نا پریویس گورنمنٹ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، اسی کے ساتھ پولیٹیکل پوسٹ پہ وہ انجوائے کر رہا ہے ایک پوسٹ کو، انجوائے کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسی کنٹینیوٹی میں وہ اس کی سمپتی اپنی اسی کے ساتھ ہوگی۔ کیئر ٹیکر تو یہ پوسٹیں جو ہوتی ہیں انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ انجوائے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ پاورز، اچھا وہ پاور ہوتی ہے بڑی، تو یہ پاور، یہ ذمہ داری نہیں ہوتی آپ کے خیال؟ اگر ایڈوائزر کی ذمہ داری نہیں تو پھر ایڈوائزر کیوں لیتے ہیں؟ اگر ایڈوائزر کی آپ اگر ہٹا دیں، رول آف بزنس کہہ رہے ہیں تو ایڈوائزر لیے جاتے ہیں پرائم منسٹر۔ اگر انوار الحق صاحب آپ کو ایڈوائزر لگا دیتے ہیں تو وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، کیونکہ آپ تو کسی پارٹی کے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے۔ سوال تو یہ کہ کیئر ٹیکر ہونا چاہیے امپارشل، وہ پارشل نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ کون سا ایسا آلہ ہے کہ جس کو لگا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پارشل ہے اور یہ امپارشل ہے؟ کوئی آلہ ہے، کوئی معیار ہے؟ معیار یہی ہے کہ جو کوئی انہوں نے غلط کام کیا، کوئی ثبوت آپ کے پاس کہ اس نے یہ بندے کو پوسٹ کیا، کوئی ایسا کیس، ایک کیس آپ بتا دیں۔ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہا ہے، کیئر ٹیکر، اور پریویس موجودہ گورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے، جب موجودہ گورنمنٹ ختم ہو جائے تو موجودہ گورنمنٹ کی جب اس کی موجودگی ختم ہو جاتی ہے تو کیا اس کا کوئی عہدیدار یا مزید رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہے نا، انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو چھوڑ دیا نا، لیکن اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تو رہی نا۔ لیکن چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر وہ بھی انلیگل ہے، وہ بھی انلیگل ہے، آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا پھر؟ کیونکہ وزیر اعظم بھی انلیگل ہے تو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ کہ اس کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی چونکہ اس کے لیے ایک انوائرمنٹ تھا، انہوں نے پرائم منسٹر بھی بیٹھ گیا، اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھ گیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ایک کریٹ کر لی، لیکن ادروائز جو بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتے تھے وہ وہاں پہ سینٹ کے پاس جاتے تھے، سینٹ میں وہ بطور سینیٹر تھا اور وہ بھی وہاں ایکسرسائز کرتا تھا۔ لیکن آپ الیکشن کمیشن کی ججمنٹ کو، الیکشن کمیشن کے اس عمل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ کابینہ کے کسی وزیر کو لگائے یا ہٹائے یا وزیر اعظم کو ہٹائے، ریکمنڈیشن کر سکتا ہے۔ حکومت بھی اب الیکشن کمیشن بنائے گا، آرٹیکل 218 جو ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن ہی ریگولیٹ کرتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں یہ درخواست جو ہے، آپ کو یہ درخواست دائر کرنے کا خیال کیسے آیا؟ کسی نے کوئی سجیسٹ کیا، کوئی آئیڈیا دیا، کیسے خیال آیا آپ کو؟ میں خود لائر ہوں، 17 سال سے ظاہری بات ہے آپ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ ہاں، تو ظاہری بات ہے کہ غلط ہے،
اور یہ ہر ایک شہری کا یہ کام ہے، صرف تو میرا نہیں بنتا، ہر ایک کا بنتا ہے۔ آپ کو کوئی شہری نہیں ایسا ملا آپ نے خود ہی بطور وکیل ایک پٹیشن ڈالا؟ ان پرسن تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ان پرسن پہ تو کسی پہ پابندی نہیں، آپ تو خود رپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کے وکیل کوئی تھے یا آپ نے خود کیس لڑا اپنا؟ نہیں، میں خود لائر ہوں، میں نے ان پرسن میری پٹیشن ہے اور ان پرسن میں نے اسسٹ کیا۔ چلیں اسناد ملک صاحب، کیونکہ آپ کورٹ رپورٹر بھی ہیں، بڑے عرصے سے کورٹ کو بھی کور کر رہے ہیں، یہ نگران حکومت اس وجہ سے آئین کے اندر لائی گئی تھی، جو میرے خیال میں یہ بھی غلط تھا، سیاستدانوں نے، منتخب نمائندوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اپنی بے عزتی کی کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ 3 مہینے کے لیے صاف شفاف انتخابات کرا سکے، مگر یہ اس مقصد کے لیے لائی گئی تھی کہ منتخب حکومت اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہ نگران حکومت کا جو وزیر اعظم ہے اس کا یہ ثوابدید ہے کسی کو وزیر رکھے یا نہ رکھے، تو یہ الیکشن کمیشن نے اب نگران حکومت کے اس اختیار کے اوپر بھی بظاہر تجاوزات کرنا شروع کر دی ہیں، اور اب الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ یہ ہماری مرضی ہے، ہم بتائیں گے کہ کون جانبدار ہے کون غیر جانبدار ہے۔ سرکاری ملازموں کی تو سمجھ آتی ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کی، لیکن یہ اب کابینہ کے وزراء، وہ بھی وفاقی کابینہ کے وزراء کا فیصلہ بھی اب الیکشن کمیشن کرے گا، یہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ یہ کامن سینس کو یا لا کو یا کانسٹیٹیوشن کو یہ کلک کرتی ہے بات؟ دیکھیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو چاہے کیئر ٹیکر، اس ملک میں پاور جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ادارے کے پاس ہے، تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتا، چاہے وہ آج چیمہ صاحب بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نون لیگ کی کچھ ارینجمنٹ ہوئی تھی کہ کچھ بیوروکریٹ جو ماضی میں رہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور یہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے، کنٹینیوٹی کرتے رہیں۔ اب اس حوالے سے ان کا یہ ہے کہ جی کہ آج چیمہ صاحب کیا کوئی انہوں نے اپوائنٹمنٹ پہ کوئی اثر انداز ہوئی ہے؟ کوئی ایک کیس نہیں بتایا، پی او آر پی او کوئی انہوں نے لگایا ہے، کوئی پنجاب میں جس طریقے سے، اور سب سے بڑے اگریو تو پی ٹی آئی ہے، انہوں نے اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا فائدہ کوئی۔ لیکن چلیں، اب یہ آج چیمہ اور الیکشن کمیشن کو بھی اندازہ ہے، کیونکہ ان پہ بڑا پریشر آ گیا ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے، پون صاحب کو جو ناراض کیا انہوں نے، تو اب یہ ہے کہ وہ ان کو کیا پتا فواد حسن فواد کو بھی نکالنا پڑے، آج چیمہ کو کیا ثابت کریں گے؟ تھوڑا امپریشن اپنا امیج ہی پاکستان میں تھوڑا امیج ہی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بڑا طاقتور الیکشن کمیشن ہے جی انڈیا والا، اور میں بھی 1-2 ڈی سی اسلام آباد بھی ان کو بھی ہٹوا دیں گے آگے پیچھے، تو یہ 2-4 لوگ جو ہے آگے، اور الیکشن سے پہلے اپنا اختیار جتا دیں گے، اور جو ڈسکا میں ہوا اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکے۔ بالکل یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ جو سپیریئر بار کی طرف سے آج آیا کہ جی جو موجودہ الیکشن کمشنر ہیں یہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا رہے، تو وہ تھوڑا بہت اپنا اسرٹ کریں گے کوئی نہ کوئی، تاکہ لوگوں میں یہ امپریشن جائے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے آج اگر کابینہ کے وزیر کو ہٹا رہے ہیں، اور 21 تاریخ کو میرے خیال میں فواد حسن فواد کے حوالے سے ہی فیصلہ ہے، بالکل ایسا، تو ان کا فیصلہ اکٹھے کیوں نہیں ویسے آپ کو سنایا گیا ہے؟ تو اس پہ کمیشن نے یہ کہا، آپ کی درخواست تو ایک تھی نا؟ درخواست ایک تھی، لیکن کمیشن نے کہا کہ آپ اس پہ فردر ری اسسٹ کر لیں کورٹ کو، اچھا، تو اس لیے اس پہ دوبارہ ری کیا اسسٹ کریں کہ وہ بھی تو نگران ہے، وہ بھی تو نون لیگ کے ساتھ کام کیا، وہ بھی بیوروکریٹ تھے، تو ان کا کیس الگ کیسے ہو گیا؟ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ کمیشن کے پاس کچھ پوائنٹس ایسے وہ اس پہ مزید اس کو اسسٹ کرنا چاہے۔ ان کے پاس جو پورٹ فولیو ہے پرائیویٹائزیشن کا، اور وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں یہ ریاستی انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ بھی تو دیکھنا ہے ہر چیز، وہ بھی پھر جب نیشنل انٹرسٹ کا پتہ چلے گا تو پھر اس کے بعد۔ یہ نیشنل انٹرسٹ سے مراد آپ کی کوئی اور کچھ اور تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ذرا کام بڑا ہے، الیکشن کمیشن ایسے نہیں ہے، وہ مشاورت سے ہی کرے گا۔ اچھا عزیز کاکا خیل صاحب، ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن جو ہے این الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ نگران حکومت کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، تو پہلے آپ کو کوئی خیال کیوں نہیں آیا؟ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے نا، ہمارے لائرز ہر جگہ پہ کرتے ہیں، میں نے خود پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، میں نے ایون ہمارے معزز پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، پھر سینئر جج ریٹائر ہو گئے جسٹس دوست احمد صاحب، اور وہ 2018 میں وزیر اعلیٰ بنے، میں نے اس کے عہدے کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پاس جو آپ پٹیشن لے کر گئے، میں نے وہاں بھی اس وقت بھی چیلنج کیا تھا دوست احمد صاحب کو، میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ غلط ہے، اور اس طرح ہر جگہ پہ ہمارے لائر جو ہے نا ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں معاشرے میں، ہمیں اداروں کو، آپ کا مشہور کیس اور بھی تھا، ادارہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ درخواستیں لوگ ڈالتے ہیں عدالتوں میں اور پھر اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور درخواست واپس لے لیتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ ہمارے لائرز میں سچ تو کوئی ایسا بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کوئی درخواست آج تک واپس نہیں لی؟
اگر درخواست بالفرض ہم فائل کر لیتے واپس لیتے لیکن کوئی عہدہ تو ابھی تک نہ رکھا ہوا ہے. کون سی درخواست واپس لی آپ نے؟ وکیل کے ساتھ کیا وکیلوں کا تو فیس بھی لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا آپ کو تو پتہ ہے بڑے مظلوم ہیں وکیل بیچارے ہیں. آپ تو یہ بتائیں آج تک کون سی درخواست آپ نے واپس لی؟ تو یہ تو 17 سال کی ہے. اب کون سے ہمیں یاد ہے. اچھا نہیں آپ کی بڑی مشہور ایک درخواست تھی اس کے بارے میں بتائیں نا, وہ جو آپ نے پھر واپس لے لی تھی وہ کیا ہوا؟ میرے خیال میں آپ جس طرف اشارہ کریں وہ پھر سپریم کورٹ گیا تھا. اچھا ہاں کیا درخواست کیا تھی؟ تو اب یاد تو مجھے نہیں آ رہا ہے. میں یاد کرا دیتا. جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے آپ نے اس کو چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں, تو کیا ہوا تھا؟ وہ تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوا تھا. کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا جو آپ بتا رہے کہ واپس لے. ہاں لیکن اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ بھی آ گیا, سپریم کورٹ میں بھی پھر اس کی ڈیسیشن آ گئی, ایپیکس کورٹ میں بھی. اچھا ہاں کیوں حسنات صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کیا ایسا اختیار ہے کہ وہ کسی عام آدمی کی درخواست کے اوپر ایک وزیر کو ہٹا دے, دوسرے کو ادھر پھینک دے, کابینہ تبدیل کر دے, اور کل کسی وزیر اعظم کے خلاف درخواست آ جائے تو نگران وزیر اعظم کو بھی؟ تو یہ کیا الیکشن کمیشن نے اب عملی طور پہ نگران حکومت کو جو پہلے ہی بہت ہی بیچاری لاچار تھی اس کو مزید جو ہے وہ لاچار کر دیا ہے؟ دیکھیں اقدامات یہ تو پھر ہونی نہیں چاہیے نگران. اگر ایک وزیر اعظم اپنا وزیر نہیں لگا سکتا, مشیر نہیں لگا سکتا. نہیں لیکن بات یہ ہے کہ سارے کام جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے کرنا ہے. انتظامی اس وقت جو بھی ہے انچارج وہ الیکشن کمیشن ہے, تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تو ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ کیا وہ بونافائیڈی ہے یا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ جو ہے وہ ہٹایا گیا. اور یا چیمہ صاحب یا جو دوسرا معاملہ ہے فواز حسن فواز, یہ صرف اپنی پرسپشن کو بہتر کرنا. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ 2 لوگوں کے رہنے یا 5 اور آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں جو نیریٹو یا جو ایک الیکشن میں جو عوامل اور کارساز ہوتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کی بھی رسائی نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھ گچھ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ بس یہ فارمیلٹی ہے تاکہ اب سکسیس ہمارے وکیل دوست کو ہوگی کہ انہوں نے ایک آچیمہ کو کم از کم 1.5 مہینے کے لیے جو ہے وہ گھر بھجوا دیا, اور وہ اگلی جب حکومت آئے گی تو میں بھی دوبارہ وہ آ جائیں. چلیں جی, بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک مشیر کو گھر بھیج دیا ہے اور اس کو ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو طاقت اور اختیار ہے اور جو اس کی غیر جانبداری ہے وہ تو بظاہر ثابت ہو گئی ہیں, مگر شاید وکلا کی 2 بڑی تنظیموں کو ابھی بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی اس غیر جانبداری کے حوالے سے یقین نہیں آ رہا. بات کریں گے آج جاری ہونے والی 2 پریس ریلیزوں کی جو کہ وکلا کی 2 بڑی تنظیموں کی طرف سے جاری کی گئی, جس میں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. پاکستان کی 2 بڑی وکلا تنظیموں نے الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. آج حیران کن طور پر اچانک ہی پاکستان بار کونسل جو 2 لاکھ پاکستانی وکلا کی ایک ڈسپلنری اور ریگولیٹری باڈی ہے, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مشہور زمانہ جس نے ایک تاریخی وکلا تحریک چلائی تھی, ان دونوں کی طرف سے ایک ساتھ ہی 2 مختلف پریس ریلیزز آئی, مگر جن میں ایک جیسا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں, استعفیٰ دے دیں, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے. یہ سب کے لیے حیران کن تھا کیونکہ وکلا کی یہ 2 بڑی تنظیمیں ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ چلتی رہی ہیں. خاص طور پہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کو بھی وکلا تنظیمیں سپورٹ کرتی رہی ہیں. مگر اچانک یہ سب کچھ کیا ہوا؟ سپریم کورٹ بار نے سب سے پہلے یہ پریس ریلیز جاری کی آج ہی کے دن اور کہا کہ جس قسم کے معاملات اس وقت جنرل الیکشن کے اور انتخابی ماحول جو بن رہا ہے وہ لگتا ہے کہ یہ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے, اور جو الیکشن سے پہلے کے جو حالات ہیں اور جس قسم کے جو انتخابی جو تضادات ہیں جو الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے پیدا ہو رہے ہیں, اور انتخابی سرگرمیوں کی آزادی نہیں ہے مختلف سیاسی جماعتوں کو, اس وجہ سے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ غور کریں اس بات پہ کہ وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں, اور اگر خاص طور پہ وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے.
پاکستان بار کونسل نے بھی واضح طور پہ کہا کہ صاف و شفاف الیکشن کرانا موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے بس کی بات نہیں، اور اس لیے اب انہیں اپنے عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ ان دونوں پریس ریلیزز کے بعد ہم نے پاکستان بار کونسل کے پہلے ایگزیکٹو چیئرمین حسن رضا پاشا سے مختصر بات کی، اور ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ہارون رشید، جو کہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں، جو کہ انتظامی سربراہ ہیں پاکستان بار کونسل کے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان بار کونسل قانونی طور پہ اس کی سربراہی اٹارنی جنرل فار پاکستان کرتے ہیں، مگر عملی طور پہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ بار کونسل کے اجلاسوں میں زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہارون رشید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، اور ہمیں ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب حسنات ملک صاحب، اور سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر، اور اس کے ساتھ ہی سید عزیز الدین کاکا خیل، یہ بھی ایک وکیل ہیں، اور ہم ان سے بھی آگے جا کے بات کریں گے۔ ہارون رشید صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا۔ آپ ایگزیکٹلی کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، دستبردار ہو جائیں؟ آخر یہ اچانک یہ پاکستان بار کونسل اور آپ دونوں کا ایک جیسا مطالبہ کیسے سامنے آ گیا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف؟ دیکھیں، ویسے تو ہم نے صرف ایک جو ایلیگیلٹی یہ کہہ لیں یا ارریگولیرٹی کہہ رہے ہیں، اور یا نیگلیجنس کہہ لیں، کہ جس میں گجرانوالہ میں، جہلم میں اور حافظ آباد میں جو ڈسکریمنیشن کی گئی ہے کہ حافظ آباد کی آبادی ہے 13,20,000، جہلم کی آبادی ہے 13,80,000، اور ان دونوں میں جہلم میں 2 سیٹس ہیں، اور حافظ آباد میں اسی آبادی پہ 1 سیٹ الوکیٹ کی گئی ہے، جبکہ گجرانوالہ میں بھی سیٹس جو ہیں وہ آبادی کے تناسب سے زیادہ کی گئی ہیں، اور اسی طرح راولپنڈی میں بھی سیٹس ووٹ زیادہ ہیں یا پاپولیشن زیادہ ہے اور سیٹس کم ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پوزیشن کو دیکھ کے ایلوکیشن اور ڈی لمیٹیشن ہوتی، اور اسی طرح ضلع ہری پور ہے، اس کی آبادی ہے 14 لاکھ، وہاں پہ سیٹ ہے 1۔ تو یہ ساری انتظامیہ کی یا الیکشن کمیشن کی نیگلیجنس کہہ لیں، اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو اب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ جو بھی اللیگیلٹیز یا نیگلیجنس ہوئی ہے وہ آفٹر الیکشن کنسیڈر کی جائیں گی، لیکن ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک بیسک رائٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ جو پاپولیشن ہے اس کے مطابق سیٹس کی ایلوکیشن نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب آپ ان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کی نیگلیجنس کو ظاہر کیا ہے۔ ویسے تو دیکھیں اب الیکشن آ گئے ہیں، ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، یہ تو چینجز جو ہیں اب نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، تمام پارٹیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، اور الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے ملک کو مشکلات سے، چاہے وہ معاشی مشکلات ہیں یا ادروائز ہیں، ان سے نکالے، ٹھیک ہے، تاکہ ملک جمہوری طور پہ آگے چلے۔ ہارون رشید صاحب، آپ ملک کو جمہوری طور پہ آگے چلانا بھی چاہتے ہیں، 8 فروری کو الیکشنز بھی چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی وکلا تحریک چلانے کے لیے مشاورت کا ایک عمل بھی شروع کر رہے ہیں، تو یہ وکلا تحریک کس کے خلاف ہوگی؟ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وکلا تحریک اب چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے تو اس لیے ہم پہلے الیکشن کو دیکھیں گے۔ ویسے ہم نے میٹنگ ایک کال کریں گے کہ اگر اس میں جو بھی پوائنٹ آتے ہیں وہ ڈسکس کر کے آپ سے بھی شیئر کریں گے کہ کیا عمل ہونا چاہیے۔ اگر جو بھی وکلا تحریک ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی اگر وکلا تحریک اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ الیکشن کے بعد ہوگی؟ ڈیفینیٹلی، وہ چونکہ ہم تحریک اس معاملے میں اگر ایسا کوئی عمل کرتے ہیں تو الیکشن کو ہم ڈیلے نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں مختصراً آپ کے ایگزیکٹو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں حسن رضا پاشا،
ان سے بھی آج دن کو میری بات ہوئی اور چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے حوالے سے سوال کیا. وہ تو بڑے واضح تھے کہ بھئی یہ الیکشن جو ہیں ان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کہا کیا. ایک ریزائن دے دیتا ہے, فرض کر لیں چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے یا خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں, دین واٹ ول بی دی ریزلٹ آف دیٹ؟ نہیں تو اس کا کیا حال ہے؟ وہ تو ایک ڈیتھ ہوگی نا. اس کا کیا حال ہے پھر؟ اس کا کیا الیکشن رک جائیں گے کیونکہ آئینی طور پہ الیکشن کمشنر پورا نہیں ہوگا. پھر پارلیمان کیسے بنے گی جو کہ ججمنٹ ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ, پھر آپ مجھے یہ بتائیں نا, پھر پارلیمان کہاں سے وجود میں آئے گی جو کہ اس کا لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن پھر نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کریں گے؟ ایسی صورت میں بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو ظاہر ہے پھر اس میں سپریم کورٹ بھی انوالو ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ آ جائے گی ایک ججمنٹ, اس پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یہ 3 صورتوں میں کس طریقے سے پھر کام چلے گا؟ میرے خیال میں تو کوئی اس کا حل نہیں لگتا. آپ کو حل ہے, وقت آنے پہ وہ بھی بتا دیں گے. چلیں, بہت شکریہ اس وقت کا, ہمیں شدت سے انتظار. وقت آنے پہ بتا دیں گے. ہارون رشید صاحب, حسن رضا پاشا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے تحت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اپریہنشن والی باتیں ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن ہو یا نہ ہو, وہ تو جو بھی صورتحال ہے, اگر قدرتاً کوئی قانونی صورتحال کیا ہے, کیا آئین کے تحت قائم مقام چیف الیکشن کمشنر الیکشن کرا سکتا ہے؟ تو وہ تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن جس طرح پہلے یہ ہوئے ہیں اسی طرح نیا الیکشن کمیشن آ جائے گا. اگر اس صورتحال میں کہ جب الیکشن کمیشن خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے یا بیمار پڑ جاتے ہیں, تو اس صورتحال میں الیکشن اگر وہ انکیپیبل ہوں گے, الیکشن نہیں کنٹیسٹ کروا سکیں گے یا کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, تو وہ ایک پروسیجر ہے, اسی کے تحت نیا الیکشن کمیشن ایمرجنسی میں بھی وہ پروسیجر کیا ہے ذرا بتا دیں گے؟ وہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. مطلب نگران وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا مشاورت کے لیے؟ دیکھیں نا, وہ اگر نہیں ہے تو نگراں وزیر اعظم انٹرم چیف الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کا. جی اسناد صاحب, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں, میرا خیال ہے جو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر ہے, یہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. اگر جو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے اور اس سے الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہوتا, سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اس سے پہلے, تو آپ کے خیال میں یہ جو استعفے کا مطالبہ ہے یہ ایک اس کا کوئی جواز ہے اور کیا قانونی حیثیت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن ہو سکے کل وقتی چیف الیکشن کمشنر کے بغیر؟ میرا نہیں خیال کہ جو سٹیٹمنٹ جب جاری ہوئی اس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اور اس کی دفاع بھی بڑا مشکل ہو گیا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کا رویہ ذرا ڈفرینٹ ہے, اور اس کی وجہ جو ہے جو انہوں نے بتائی, حافظ آباد جو ہے وہ احسن بون صاحب کا ڈسٹرکٹ ہے. اچھا, احسن بون صاحب سپریم کورٹ بار کے جو سابق صدر ہیں, اور وہ بڑے ٹچی تھے اس معاملے میں کہ, اور انہوں نے اس کیس کو بڑا پلیڈ کیا کہ جیلم میں اتنی آبادی 2 سیٹیں, حافظ آباد کی 1 سیٹ, یہ کیا ہے. اور ہری پور پہ بھی یہی بات, ہارون صاحب کا بھی غالباً ہوم ٹاؤن ہری پور ہی ہے. تو یہ جو ہے وہ اب مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کی یہ ڈیمانڈ بڑی ٹھیک ہے, فیئر ہے کہ جی آپ 14 لاکھ کے کسی ضلع میں 2 سیٹیں اور ایک جگہ 1 سیٹ آپ نے رکھی ہے, اور چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ ان کو کوئی اس طرح انٹرٹین بھی نہیں کیا. معاملہ ہائی کورٹ میں گیا, پھر ہائی کورٹ نے پھر جب معاملہ گیا تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے, ان کے پیچھے کون پرسو کر رہا ہے. اگر ان کو آج اندازہ آج جب ہو گیا تو وہ بہتر تھا ان کو چائے پہ بلا لیتے اور ان کے ساتھ ان کی گریونس سن لیتے, خاص کر بھون صاحب کی, تو یہ نوبت نہ آتی, اور یہ وجہ ہوئی ہے. اور اس کے بعد مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل 2 اتنی بڑی تنظیمیں, وہ ایک وکیل کے یا چند وکیلوں کے الیکشن کے مفادات کے تحفظ کے لیے کانسٹیٹوئنسی میں جاتی تو ہوئی ہے نا. مسئلہ یہ ہے نہیں, اگر ہوئی بھی ہے تو یہ تو ڈیلیمیٹیشن سے پہلے بھی کئی حلقے ایسے ہوں گے جن میں زیادتی ہوگی اور الیکشن ہوتے بھی رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے آپ الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں چند وکیلوں کے الیکشن کے پیچھے. وہ یہ غصہ جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر پہ ہے پاکستان بار کونسل, اور کوئی وجہ نہیں, اور صرف اور وہ غصہ میرا خیال ہے کہ اب سیکنڈ تھاٹ آ گیا ہے,
اور کچھ لوگ اب باہر کے اندر ہی دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو سنبھالنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ٹیکٹفلی کل یہ خاموشی ہو جائے گی، اس کے بعد باہر نے اس کو فالو بھی نہیں کرنا. اچھا، بس یہ آج ہارون رشید صاحب کو غلطی کا احساس ہوا ہے؟ یہ جو احسن بون صاحب کے حلقے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ احسن بون صاحب نے کبھی آپ سے ڈسکس کیا اپنا یہ مسئلہ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں تو ہمارے نالج میں جو بات آئی ہے کہ دیکھیں اگر آبادی احسن بون صاحب لائے ہوں گے نا 13,20,000 ہے اور دوسری جگہ 13,80,000 ہے، تو وہاں پہ 2 سیٹس ہیں اور ایک جگہ 1 ہے. اسی طرح ہری پور اور اعظم نذیر طارڑ صاحب کا بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ حلقے کا ایشو ہے؟ نہیں، وہ تو مخالفت اب کر رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال، میری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ اعظم صاحب سے ہوئی ہے نہ. تو یہ اب وکلا تحریک بھی الیکشن کے بعد چلی گئی ہیں اور آپ استعفے کا بھی براہ راست مطالبہ اب نہیں کر رہے، تو یہ پریس ریلیز جاری کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میرا ویسے میرا اگر اصل سمجھیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو اور فیئر اینڈ امپارشل الیکشن ہو. باقی جو آبجیکشن ہے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا کہ جو بھی معاملات ہیں، لوگوں کے اعتراضات ہیں، آپ اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں جو سپریم کورٹ ظاہر ہے تو آپ سپریم کورٹ سے بھی اتفاق کرتے ہیں. آپ الیکشن کمشنر کا استعفیٰ بھی نہیں مانگ رہے، آپ وکلا تحریک کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا، تو پھر یہ گناہ بے لذت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں یہ گناہ نہیں ہے. ہم نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے خامیاں آئی ہیں سامنے، ہم نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے، بس خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد بیسک رائٹ ہے دونوں تنظیموں کا. اب تو حالات ہی ایسے ہیں کہ ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، ہم کسی طور پر بھی الیکشن کے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ جو ہیں الیکشن کے اندر رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ ایک شک یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آپ لوگ بھی شاید کسی کے بہاف پہ جو ہے الیکشن کے بارے میں خدشات پیدا کر رہے ہو، غیر یقینی کسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ کلیئر کر دیا. اور سپریم کورٹ بار کی جو پریس ریلیز آئی ہے، تو سپریم کورٹ بار کے صدر نے اس سے بھی آپ نے مشاورت کی تھی یا یہ ایک اتفاق ہے کہ دونوں کی اکٹھی پریس ریلیزیں آ گئی؟ نہیں، میرے خیال میں صدر صاحب تو آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. اچھا، تو ان کا تو نام پریس ریلیز میں لکھا گیا ہے، وہ عمرہ کر رہے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق. تو وہ پھر سیکرٹری صاحب کو پتا ہوگا، سیکرٹری سپریم کورٹ نے اگر کوئی پریس ریلیز دی ہے تو یہ انہیں پتا ہوگا. اچھا، آپ کی آپس میں کوئی اس سلسلے میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی سپریم کورٹ بار اور بار کونسل کی؟ نہیں ہوئی، نہیں کوئی. مگر یہ ایک ہی دن پریس ریلیز اور ایک ہی جیسا مطالبہ جو ہے، یہ محض ایک حسین اتفاق تھا. ہو سکتا ہے کہ سیکرٹری صاحب کو ہماری پریس ریلیز کا علم ہوا ہو تو انہوں نے بھی اپنی انہوں نے کیا دی ہو، ہماری گواہی بھی ڈال دی جائے بیچ میں. تو اسناد آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ عزیز الدین کاکا خیل صاحب، آج تو آپ الیکشن کمیشن نے آپ کے حق میں بڑا فیصلہ دیا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو حسن رضا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف نہیں ہو سکتے، آپ کے خیال میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے وکلا تنظیموں کو، آپ کی تنظیموں کو؟ سب سے پہلے میں تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ 1-2 حلقے کے ساتھ یہ ایجیٹیشن کرتے ہیں تو اس سے سب سے بڑی ایک آبادی ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. وہ یہ کہ 10 اضلاع بلوچستان میں ہیں اور 3 حصہ ہمارے کے پی میں اور 1 ضلع پنجاب میں جو برف باری سرد علاقوں سے ڈھکی چھپی ہوتی ہیں. اور یہ آبادی کے لوگ یہ بھی کسی سے ابھی تک یعنی لا علم کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ وہاں کی وہاں جو ایگزسٹنس لوگ جو ہیں اس وہاں مقامی آبادی کے لوگ یا تو وہ 2-2 3-3 مہینوں کے لیے کنفائن کرتے اپنے آپ کو گھروں میں یا مائگریٹ ہو جاتے ادھر سے. تو وہ الیکشن نہیں ہوں گے ان حلقوں میں. تو سوال یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو الیکشن جو ہو رہے عوام کے لیے ہو رہا ہے اور عوام ہی اپنے لیے نمائندہ منتخب کر رہا ہے. اب سپوز اگر ہم قومی ایجنسی کی بات لے لیں، وزیرستان کی لے لیں، اپر کوہستان، لور کوہستان، چترال، اپر چترال، اس طرح سوات، پھر اس طرح ایبٹ آباد ہزارہ بیلٹ، ٹھیک ہے، اور ساتھ ناران تک یہ گیا ہوا، اس طرح پھر مری میں بہت سارے گاؤں ہیں. ہم تو مری کو ایک سپاٹ کے طور پر لے لیتے ہیں، لیکن وہاں جو گاؤں وہاں ایگزسٹ کرتے جو آبادی ہے، اب وہ لوگ وہاں پہ نہ تو کمپین ہو سکتی ہے اور نہ وہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہوں گے. یہاں تک کہ آج نوٹیفیکیشن ہوا ایجوکیشن کا، چھٹیاں بھی 2 مہینوں کی جاری ہو گئی 28 فروری تک.
تو سب سے پہلے تو اس ایشو پر بھی ذرا اس ایشو پہ بھی ضرور بات ہونی چاہیے. ہارون رشید صاحب بہت شکریہ, آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا, اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے سیالکوٹ میں ہونے والے مبینہ طور پہ افسوسناک واقعے کی, جس میں پی ٹی آئی کے سابق رہنما عمر ڈار کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا, اور جو حالات ہوئے اس کے بارے میں ہم ڈی پی او سیالکوٹ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے سیالکوٹ میں ہونے والے مبینہ طور پہ ایک افسوسناک واقعے کی, جس میں پی ٹی آئی کے سابق رہنما عثمان ڈار کی والدہ نے الزام لگایا ہے کہ ڈی پی او سیالکوٹ پولیس نے ان کے گھر میں زبردستی داخل ہو کے ان سے بدتمیزی کی ہے. اور اس حوالے سے آپ کو مختصراً ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہے ہیں جو عثمان ڈار کی والدہ نے ریکارڈ کروائی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی ہے. یہ ظلم کی انتہا دیکھو چیز جیسے پاکستان, میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے, 70 سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں, گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی, آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا. یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے. میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے, انہوں نے مجھے زوکوب کیا, میرے سر سے چادر اتاری, میرے بال کھینچے. جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں. جی, ڈی پی او حسن اقبال, ڈی پی او سیالکوٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. حسن اقبال بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ پہلے بھی اس حوالے سے تردید تو دے چکے ہیں, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس نے یہ کارروائی کی کیوں, اور کیا پولیس کے پاس وہ تمام قانونی دستاویزات تھی جیسے سرچ وارنٹ یا وارنٹ گرفتاری کہ جس کی وجہ سے آپ نے وہاں چھاپہ مارا اور زبردستی گھر میں بظاہر گھسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور اپنے ناظرین کے سامنے پولیس کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھا ہے. تو پہلے گزارش یہ کہ جی عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ 5 مقدمات میں اشتہاری ملزم ہیں اور اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ایکٹیولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی قانون کی نظر میں شخص پی او, اس کو ریاست پاکستان کا کوئی بھی شخص گرفتار کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے. یہ ضابطہ فوجداری کے تحت آپ کو بھی حق حاصل ہے اشتہاری کی گرفتاری کا. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ جی بالکل ریڈ ہوا, ایس ایچ او وہاں پہ گیا, وہاں پہ کھڑا رہا, اور یہاں پہ میں یہ بات آپ سب کو باور کراتا چلوں کہ وہ جگہ سی سی ٹی وی فوٹیجز, وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو آج یہ ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کائنڈلی وہ ویڈیو فوٹیج شیئر کر دیجئے. تو وہاں پہ ایک ہی چینل کے موقر چینل کے جو اینکر تھے ان کے ساتھ بھی بڑی بد اخلاقی بد زبانی کی گئی. پولیٹیکل نیریٹو یا پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جاؤں گا, والدہ سب کی قابل احترام ہوتی ہیں, لیکن ہماری اس میں عرض یہ ہے کہ ضرور وہاں ریڈ کرنے گئے, ان سے پوچھا پتا کیا کہ جی یہاں پہ عمر ڈار ہے, اندر سے خواتین نے شور کیا کہ جی نہیں ہے, اس کے بعد وہاں سے وہ واپس آ گئے. یہ ہمارا جی ورژن ہے, اور اگر کوئی بھی بے قاعدگی یا کسی بھی قسم کی چیز پائی گئی جو پروسیجر کے خلاف ہوگی تو ہمارے آفس اور ہمارا جو فورم ہے وہ ہر قسم کی اسکروٹنی کے لیے اوپن ہے. تو ڈی پی او صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ آپ کی پولیس نے نہیں توڑا اور آپ لوگ زبردستی اندر داخل ہی نہیں ہوئے؟ دیکھیں انہوں نے الزام جو ابھی لگایا ہے, اگر آپ اس کو دوبارہ سے غور کریں, اس بار انہوں نے جو منس کیا, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ دروازہ میں نے یوں نہیں کھولا کہ لاسٹ ٹائم اس کو جوڑ رہی ہیں. تو اگر آپ اس میں وہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بات اپنی خود ہی کلیئر کر دی ہے کہ جی دروازہ ہم نے نہیں کھولا, اور اس لیے نہیں کھولا کہ وہ اندر داخل نہ ہو, کیونکہ لاسٹ ٹائم کا وہ ایک واقعے کا کار ہے جس میں بھی جو ویڈیو فوٹیج انہوں نے ریلیز کی تھی وہ بٹس اینڈ پیسز میں تھی. اس میں بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ جی آپ ہمیں دے دیں, ہم اس کو چیک کروا کے جو ہے اس پہ کارروائی کریں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو آپ پولیس جب کہیں چھاپہ مارتے ہیں تو آپ لوگ بھی تو ذمہ دار لوگ ہیں, تو اپنی اس قانونی کارروائی کا آپ کوئی ویڈیو ریکارڈ تو رکھتے ہوں گے؟ جی بالکل, ویڈیو ریکارڈ ہونا چاہیے, باڈی کیمز لازمی ہونے چاہیے, اور اب ناؤ وی ول انشور کہ اس پریکٹس کو وہ کیا جائے اور باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کی جائے. بلکہ جس قسم کی غلیظ قسم کی گالیاں اور ناشائستہ زبان استعمال کی گئی وہ بہت ہی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا, صرف یہ بتا دینا کہ وہ نہیں ہے, تو انہوں نے واپس آ جانا تھا. تو اس حوالے سے بھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ڈی پی او صاحب, بزرگ خاتون یہ الزام لگا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی, ان کے کپڑے پھاڑے گئے,
یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. میں آگے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ الزامات بہت سنگین ہیں اور ہم اس کی ہر فورم پہ ہر قسم کی تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیمراز انہی کے موجود ہیں, اس کی ہمیں فوٹیج دے دی جائے, یا اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو وہ سامنے آ جانی چاہیے, ضرور ایکشن لیا جائے گا. اچھا ڈی پی او صاحب, کیا قانونی کارروائی پھر آپ کر رہے ہیں؟ بظاہر عمر ڈار صاحب کو تو آپ گرفتار کرنے میں ناکام ہوئے, کیا ہوا؟ انٹیلیجنس فیلئر تھا, غلط اطلاع تھی, گھر میں جب موجود ہی نہیں تھے تو پھر آپ کیوں گئے؟ دیکھیں, میں آئی ول ناٹ ڈائیورج انٹو دی انفارمیشن, کیونکہ ایک شخص اشتہاری ملزم ہے, اور اس کی اگر آپ ویڈیوز دیکھ لیں, شہر میں آگ لگاتے ہوئے, دکانوں کو بند کراتے ہوئے, ڈنڈے لے کر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے وہ موجود ہیں. تو اس اشتہاری ملزم کے پیچھے ہم گئے تھے, ہمیں ٹپ آف ملی تھی, وہ وہاں پہ ان کے غلط نہیں تھا تو پولیس اندر نہیں گئی. وہ غلط ثابت ہوئی جی, ٹپ آف ہمیں یہ ملی تھی لیکن ہم اندر داخل نہیں ہوئے, چونکہ یہ خود وہ اس بات کو کلیم کر رہی ہیں کہ جی پھر نہیں آئے گئی اندر پولیس چیک کرنے کے لیے اس کو, کیونکہ خواتین تھیں, وہ شور کر رہی تھیں, وہ پھر واپس آ گئے. اچھا ڈی پی او صاحب, آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا تحریک انصاف کو بطور ایک سیاسی جماعت وہاں پہ انتخابی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہے آپ کے علاقے میں؟ جی, میری آفس سے, ہمارے ادارے کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کسی بھی سیاسی جماعت کو, سیاسی تنظیم کو نہ کوئی پابندی ہے, نہ ریگولیٹ کرنا ہمارا کام ہے. لیکن ہاں, اگر کوئی شخص اشتہاری ملزم ہے اور وہ اشتہاری ملزم ہوتے ہوئے ایکٹیولی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے اور اس سے سیاسی بیانیہ بنا رہا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خدارا اس کو ہم ایک جو ہے اس کو قانون کے دائرے میں لائیں. بہت شکریہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال, ہمیں وقت دینے کا. یہ یقیناً بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, مگر جتنے سنگین الزامات ہیں تو یقینی طور پہ ایک پروفیشنل پولیس اور پروفیشنل جو ادارے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس معاملے کی بھی محکمانہ سطح پہ بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, اور پھر باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ اپنا موقف بھی عوام کے سامنے رکھا جانا چاہیے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.